अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तजवीद के नए सबक के साथ हम हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता सबक में हमने मद की मिक़दार और वजूहात का बयान बड़ी तफसील के साथ पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदे मक्किया में भी हमने खूब उसको समझ आई है हमें। अल्लाह ताला उनको खिदमात कबूल फरमाए। हज़रत शेख क़ारी अब्दुर्रहमान मक्की रहमतुल्लाह अलैह का कि बड़ी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने दरिया में कूज़े को बंद किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने, जितने भी हमारे साथी हैं, सबको इसमें खूब उन्होंने एंजॉय भी किया है और इत्मीनान भी हुआ है। कई ऐसे मसाइल हैं कि जो हमें वो उनकी समझ आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वक्फ और सक्ता का बयान, हम किताब के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वक्फ और सक्ता का बयान पहले हम फ़ायदे मक्किया में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमारे जो दीगर कुतुब हैं उनमें मसलन क़ारी ज़हार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये खलासत तजवीद और उसी से कस्ब फैज़ होकर हमने ये तजवीदी गाइड को मुरतब किया था। तो दौरे हाजिर के मुताबिक कोशिश की है। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे वक्फ और सक्ता का बयान पढ़ते हैं। हाय सब ज़रा शुरू कीजिए आप। आदिल बेटा भी आ गए हैं? जी जी उस्ताद साहब आ गए। ठीक है बेटा, आपने कल पढ़ा था, आज आज साहब पढ़ते हैं ना। अच्छा पढ़िए ज़रा जी। वक्फ और सक्ता का बयान। जी। वक्फ लुग़वी मानी ठहरना, जी इस्तिलाही तारीफ कलमा आखिर गैर मौसूल पर सांस और आवाज का तोड़ना, मुतहर्रिक को साकिन, दो जबर को अलिफ और गोल ता को साकिन हा से बदल देना। अब ठहरिए, यहाँ पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। वक्फ कहते हैं ठहरना, और अगर किसी को कहना हो कि ठहरो तो कहते हैं क़िफ़, और जो ठहर जाए उसको कहते हैं मौकूफ। मौकूफ ठहरा हुआ, वक्फ ठहरना, और क़िफ़ ठहरो, अमर है क़िफ़। ये है लुग़वी माना। और कुर्रा की ज़बान में, कारियों की जो अपनी ज़बान है, इस्तिलाही उनकी जो उनकी उसके अंदर इसकी तारीफ ऐसे है। ये पढ़ने से पहले ये समझ लें कि दो बातें जानना ज़रूरी है। कहाँ पर ठहरना और किस तरह ठहरना, दो बातें। कहाँ पर ठहरना और किस तरह ठहरना। पहले बता रहे हैं इस्तिलाही तारीफ में कहाँ पर ठहरना। कलमा अखीर गैर मौसूल पर, यहाँ ठहरना है। ये कलमा अखीर क्या है? लफ्ज़ का आखिरी हर्फ। गैर मौसूल क्या है? कि आगे मिलाकर ना लिखा हुआ हो। मसलन फी मा, ये दो लफ्ज़ हैं। फी अलहदा है, मा अलहदा है। अगर ये अलहदा अलहदा हूँ, इकट्ठा ना लिखा हो, तो फी की या पर ठहर सकते हैं, ये होगा गैर मौसूल। और अगर फी मा इकट्ठा लिखा है, यानी फा या दो नुक्तों वाली डालकर आगे मीम और अलिफ, तो फिर ये मौसूल हो जाता है। फिर हम फी पे नहीं ठहरेंगे, मा के अलिफ पर ठहरेंगे। तो यहाँ तक इतनी इबारत में ये हमें इल्म हुआ कहाँ पर ठहरना है। कहाँ पर ठहरना है? लफ्ज के आखिरी हरफ पर जो आगे मिलाकर ना लिखा हो। बोलिए आज सब, लफ्ज के आखिरी हरफ पर जो आगे मिलाकर ना लिखा हो, इसकी इबारत हमारी इस किताबों में लिखा है कलमा अखीर गैर मौसूल पर। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कैसे ठहरना है? सांस और आवाज को तोड़कर। पहली बात, जब सांस को तोड़ेंगे तो आवाज खुद ही टूट जाएगी। तो फ़ायदे मक्किया वालों ने तो इस तरह लिख दिया है कि कलमा अखीर गैर मौसूल पर सांस को तोड़कर।
जब सांस को तोड़ेंगे तो आवाज टूट जाती है, और अगर सांस नहीं तोड़ेंगे और आवाज को तोड़ देंगे तो वो वक्फ नहीं होगा, वो सकता बन जाएगा। तो जब हमने ठहरना है तो मुतहर्रिक जो है जबर जेर पेश वाला, दो जेर दो पेश, इनको हमने साकिन कर देना है, मुतहर्रिक को साकिन। अगर दो जबर है तो उसको अलिफ, और अगर गोल ता है तो इसको साकिन हा से बदल देना है। अच्छा पढ़िए दोबारा। जी, वक्फ लुग़वी माने ठहरना, इस्तिलाही तारीफ कलमा आखिर गैर मौसूल पर सांस और आवाज का तोड़ना, मुतहर्रिक को साकिन, दो जबर को अलिफ और गोल ता को साकिन हा से बदल देना। अभी अब आदिल साहब आपको समझ आइए बेटा? जी जी साथ साहब आगे। अच्छा जरा जुबानी पढ़े ना, कैसे पढ़ेंगे तारीफ? तारीफ को कसब कलमा के आखिर में आखिर मसूल पर सांस और आवाज का तोड़ना, मुतहर्रिक को साकिन, दो जबर को अलिफ और गोल ता को हा साकिन से बदल देना वक्फ कहलाता है। ठीक है। जी अच्छा जी। अब आइए, वक्फ जब करते हैं तो आखिरी हरफ के ऊपर जब वक्फ करते हैं तो हमने किस तरह करना है, क्योंकि वक्फ के कई किस्में हैं। तो वक्फ किस तरह करेंगे, यानी आखिरी हरफ को साकिन करके करेंगे, या आखिरी हरफ की हरकत का तीसरा हिस्सा जाहिर करके करेंगे, या आखिरी हरफ पर ठहर कर होंठों को गोल करके जम्मा का इशारा देंगे। तो इनमें से आपने वक्फ किस तरह करना है, कैफियत वक्फ, यानी वक्फ करते हुए उसकी आखिर में हालत क्या होगी, वो साकिन होगा या हरकत का तीसरा हिस्सा जाहिर होगा, या होंठों को गोल करके जम्मा का पेश का इशारा देंगे। तो इस लिहाज से इसकी तीन किस्में बन गई। चौथी भी है कि अगर हमने आखिरी हरफ को जो दो जबर को अलफ से बदलते हैं और गोल ता को साकिन हा से बदलते हैं तो ये वक्फ बिल अबदाल भी बन जाता है। ऐसा पढ़िए आप दोबारा, कैफियत वक्फ। समझ आ रही है बात की? जी जी, पढ़िए। कैफियत वक्फ यानी वक्फ किस तरह करें। नंबर 1 इस्कान के साथ, नंबर 2 रोम के साथ, नंबर 3 इश्माम के साथ। जी वक्फ बिल इस्कान, ये वक्फ जबर जेर पेश तीनों हरकतों पर होता है। मसलन अल आलमीन, मौकूफ अलै मुकम्मिल साकिन कर दिया जाता है। समझ आ गई जी? तो हरकत कोई भी हो, जेर जब हमने साकिन ही करना है, जेर हो जबर हो पेश हो, जब पढ़ना नहीं है तो ये दो जेर हूं दो पेश हूं, जो पांचों हरकतें हैं ना, छठी तो जबर से दो जबर से बदल अलिफ से बदल जाती है ना, तो बाकी पांच हरकतें रह गई। एक जबर और एक जबर वैसे 6 बनती हैं, एक जबर दो जबर, एक जेर दो जेर, एक पेश दो पेश। तो दो जबर को अलिफ से बदलेंगे, बाकी रह गई 5 हरकतें, एक जबर एक जेर दो जेर एक पेश दो पेश। तो ये पांचों हरकतों पर यानी जेर अगर दो जबर दो जेर दो पेश को ना गिने तो ये तीनों हरकतों पर होता है, जबर पर भी जेर पर भी पेश पर। साकिन कर दिया है तो अब इसमें कोई मजाक नहीं है। जी बोलिए। वक्फ बिल इस्कान। जी, वक्फ बिल इस्कान, ये वक्फ जबर जेर पेश तीनों हरकतों पर होता है। जोर से बोलें। मसलन अल आलमीन, वक्फ मौकूफ अलै मुकम्मिल साकिन कर दिया जाता है। मुकम्मल साकिन, बिल्कुल ठीक है। आगे बोलिए दूसरा। वक्फ बिर रोम, जी, ये वक्फ जबर पर नहीं होता, सिर्फ पेश और जेर पर होता है। जबर पर इसलिए नहीं होता कि जब मुंह खुलेगा तो फिर कंट्रोल नहीं रहता, वो तीसरे हिस्से से ज्यादा खुल जाता है, तीसरे हिस्से से ज्यादा खुल जाता है, लिहाजा जबर पर नहीं करते। तो पेश में तो होंठ गोल होते हैं तो कंट्रोल होता है, जेर में भी मुंह जब होंठ जो है वो नीचे की तरफ मायल होते हैं
تو وہاں پر بھی کنٹرول ہوتا ہے، زیر اور پیش میں یہ وقف بالروم ہوگا، زبر میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اس آگے چلیے جی مثلاً الرحیم، ہاں اس طرح ہے، میں آپ بتا دوں. الرحیمی آپ پڑھیں گے، رحی تک آپ پڑھیں گے زور سے، اور می کے نیچے جو زیر ہے اس کی آواز کو آپ نے تھوڑا بھی کرنا ہے اور تیسرا حصہ آہستہ بھی کرنا ہے. اب دیکھیے الرحیم، سمجھائیے جی. الرحیم بولیے. الرحیم، ہاں اور می کو اور آہستہ کر دیں، زور سے بولیے پھر. الرحیم، الرحیم. الرحیم. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ بولیے عبد المنان. الرحیم، می کو جو ہے نا آواز کو چھوٹی بھی کر دیں اور آہستہ بھی کر لیں. پھر بولیے. الرحیم. ہاں یہ کہتے ہیں قریب والا سنے، دور والے کو نہ پتا چلے. یہ بزرگ ہیں، انہوں نے کہا ہے جی نبینا سن سکتا ہے، بہرا نہیں سن سکتا، کیونکہ نبینا آہستہ باریک بھی ہو، اونچا بھی ہو، آہستہ بھی ہو، تو نبینا کی حس تیز ہوتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن بہرا جو ہے وہ نہیں سن سکتا، کیونکہ وہ تو جیسے میں بھی تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں، تو مجھے بھی کوئی آہستہ بات کرے تو سمجھ نہیں آتی، تو میں خود بھی زور سے بولتا ہوں اور اگلے کو بھی زور سے بلاتا ہوں. اس لیے آپ ذرا زور سے بولا کریں. عبد المنان آپ اس کی طرح مشق سنائیں مجھے. کدھر سے کر سم؟ الرحیم پھر پڑھیں. الرحیم، می کو اور آہستہ کریں. جی الرحیم. ہاں اب ٹھیک ہے. ہاں ابن قمر آپ ذرا پڑھیں، اس کو مشق کریں. جی الرحیم. سمجھ آ گئی آپ کو. راجہ صاحب آپ ذرا مشق کریں. جی بسم اللہ. الرحیم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، سب سے اچھا پڑھا راجہ صاحب. جی اس کا موقوف لا شمار نہیں کیا جاتا. یہ بات سمجھے نا، جب شمار نہیں کیا جاتا تو پھر یہ جب مد ہوگی آخر پہ تو یہ سبب مد نہیں بنے گا، سبب مد نہیں بنے گا. تو سبب مد نہیں بنے گا تو اس لیے اس پر توسط اور طول نہیں ہوتا، صرف قصر ہوگا. سمجھا گئی یہ بات کی، کیونکہ جی یہ ساکن شمار نہیں ہوتا. اور سبب مد میں دو ہی چیزیں ہیں، حمزہ یا سکون. تو جب یہ ساکن شمار نہیں کیا جاتا تو وہاں پر پھر مد فرعی نہیں ہوتی، نہ پھر توسط ہوتا ہے نہ طول ہوتا ہے. جی آگے پڑھیے. وقف بالاشمام. وقف بالاشمام، یہ وقف صرف پیش پر ہوتا ہے. مثلاً الرحمن، الرحمن نستعین، جب یہاں پر ٹھہریں تو الرحمن کی نون پر وقف کر کے ساکن کر کے بعد میں ہونٹوں کو اس طرح گول کرنا ہے جس طرح بندہ پھونک مارتا ہے تو ہونٹوں کو گول کرتا ہے. نستعین، یہ وقف بالاسکان کی طرح یہ ساکن شمار ہوتا ہے. اور یہ کہتے ہیں بہرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے ہونٹوں کو گول کیا ہے، اس نے وقف بالاشمام کیا ہے. جو نبینا ہے اس کو نہیں پتہ چل سکتا، کیونکہ اس کو ہونٹ نظر ہی نہیں آئیں گے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے وقف بالاشمام کیا ہے. جی پڑھیے آگے. جی اس کے ادا میں موقوف علیہ پر رکنے کے بعد ہونٹوں کو گول کر کے ضمہ کا اشارہ دیتے ہیں. جی آگے آئیے. اب وقف بالابدال، جی یہ وقف صرف دو زبر کی تنوین اور گول تا پر ہوتا ہے، یعنی دو زبر کو وقف میں الف اور گول تا وقف میں ساکن ہا پڑھی جاتی ہے. مثلاً خیرا، ببکہ، قرادہ. قرادہ.
की इरादा। अच्छा एक बात समझें, तजवीद की बहुत सी तकरीबन तमाम किताबों में ये तीन ही किस्में बयान हुई हैं, इसकान, इशमाम और रौम। ये अब्दाल ये इस किताब में इसमें ही है तजवीदी गाइड में, इसलिए आप इसको याद रखना चाहें तो याद रख लें, यानी 4, लेकिन किताबों में जब आप 3 देखेंगे तो आपके ज़हन में इश्काल नहीं आना चाहिए कि हाँ हमने तो 4 पढ़ा है और यहाँ 3 है, किताबों में 3 ही हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे गोल ता भी हा से बदली जाती है, 2 ज़बरें भी अलिफ से बदली जाती हैं, लिहाजा अगर इसको शुमार कर दिया जाए तो कोई मज़ायका नहीं है। अब ये तो हो गया था वक़्फ़ किस तरह करें और कहाँ करें। वो जो पहली बात हमने की है ना, वो हमने लफ्जी लिहाज से की है। अब ये मानवी लिहाज से भी देखें, मानवी लिहाज से वक्फ कहाँ करना चाहिए, और इसकी 4 किस्में हैं। अब्दुल मन्नान आप पढ़ें। जी। महल्ले वक़फ़ यानी वक़फ़ कहाँ करें, वक़फ़ इसकी नहीं 4 कहते, वक्फ जी, कहाँ करें। वक़फ़ कहाँ करें, इसकी 4 किस्में हैं। ताम, नंबर 2 काफी, नंबर 3 हसन, नंबर 4 कबीह। 4 हो गई, ठीक है। अब वक्फ़े ताम किसे कहते हैं, ये देखिए। वक़फ़े ताम मौकूफ अलैह के बाद, मौकूफ अलैह का मा बाद से ताल्लुक लफ्जी और मानवी ना हो, मसलन अल मुफ्लिहून यहाँ से इब्तिदा होगी, इआदा नहीं होगा। अब देखिए ना, पीछे जब हमने अलिफ लाम मीम से शुरू किया तो ये सारा अल्लाह के जो डरने वाले बंदे हैं जिनको मुत्तकी कहते हैं, हुदल लिल मुत्तकीन, उनका जिक्र हो रहा है कि कुरान उनके लिए हदायत है। आगे फिर उनकी जो आदतें हैं, सिफतें हैं, वो बयान की गई। वो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिज्क से खर्च करते हैं, और महबूब जो आप पर नाजल किया है उस पर भी ईमान रखते हैं, और जो आपसे पहले पैगंबर गुजरे, रसूल गुजरे, अल्लाह का कलाम उन पे आए, उन पर भी ईमान रखते हैं। बिमा उनजिला इलैका व मा उनजिला मिन क़ब्लिक, और आखरत पर यकीन रखते हैं। और फिर आगे उनको एजाज दिया कि यही तो हदायत याफ्ता हैं और यही कामयाब हैं। अब यहाँ पर मुफलिहून के ऊपर आकर अब इसका आगे इन्नल्लज़ीना कफरू से, क्योंकि अब पीछे बयान हो रहा था मोमिनों का, मुत्तकियों का, आगे हो रहा है काफिरों का। तो अब ये दोनों गुरोह अलग हैं, ताल्लुक़ मानवी नहीं है और ताल्लुक़ लफ्जी भी नहीं है, क्योंकि आयत जब ख़त्म हो जाए, जब आयत ख़त्म हो जाए तो वहाँ पर ताल्लुक़ लफ्जी आगे नहीं होता, ठीक है। तो ये है, इससे आगे फिर इब्तिदा होगी, लुटाने की जरूरत नहीं है। अब बोलिए, दूसरा नंबर है वक्फे काफी, बोलिए। वक़फ़े काफी मौकूफ अलैह का मा बाद से ताल्लुक मानवी तो हो लेकिन ताल्लुक लफ्जी ना हो। हाँ, 1 मिनट जी। मसलन हम यूक़िनून, हाँ, यहाँ भी इब्तिदा होगी, अब देखिए, इआदा होगा। अब क्या समझ ले, यहाँ पर ताल्लुक़ लफ्जी नहीं है। ताल्लुक़ लफ्जी क्यों नहीं है, आप बता सकते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, याद रखें आइंदा। जब आयत आ जाए ना, आयत, एक आयत खत्म हो जाती है, आगे दूसरी आयत है, चाहे एक रुकू में हो या जैसे वल फज्र, ये आयत है, तो इसका ताल्लुक़ लफ्जी आगे नहीं है, ताल्लुक़ मानवी है। वला यालिन आश्र, तो जहां पर आयत खत्म हो रही हो वहां पर ताल्लुक़ लफ्जी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर ताल्लुक़ लफ्जी नहीं है, ताल्लुक़ मानवी है, क्योंकि मुत्तकियों का जिक्र हो रहा है ना, तो अभी वो खत्म नहीं हो रहा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाए हैं, क़यामत पर ईमान रखते अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यक़ीमून मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, क़यामत पर ईमान रखते हैं
اور یہی اب کہا فرمایا اولئک، یہی تو ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. تو اس کا تعلق کن کو کہہ رہے ہیں؟ کہ جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہاں پر تعلق معنوی تو ہوا نا، تعلق لفظی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی آگے سے ابتدا ہوگی، اعادہ نہیں ہوگا. سمجھائیے بات کی. جی پڑھیے آگے. جی وقف حسن. وقف حسن موقوف علیہ کا ما بعد سے تعلق معنوی بھی ہو اور لفظی بھی ہو، لیکن مفہوم واضح ہو، یہاں ما قبل سے اعادہ کرنا ہوگا. مثلا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بھی مثال بتاتے ہیں نا. والذین یؤمنون بما انزل الیک، ٹھیک ہے نا، یہاں پر ٹھہر گئے. اب آگے تعلق لفظی بھی ہے، آیت کا درمیان ہے نا، اور تعلق معنوی بھی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ما انزل من قبلک، اور جو آپ سے. اب دیکھیں تعلق معنوی بھی ہے، تعلق لفظی بھی ہے. تو یہاں پر دوبارہ آپ کو پیچھے سے لٹانا پڑے گا. والذین یؤمنون، یا الحمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب آگے جو رب ہے جہانوں کا، رب العالمین، تعلق لفظی بھی ہے. جب آیت کے درمیان میں ٹھہریں گے تو تعلق لفظی ہوتا ہے. اب وہاں دیکھنا ہے کہ تعلق معنوی تو نہیں ہے. اور اگر تعلق معنوی جہاں پر مفہوم واضح نہ ہو تو پھر وہ وقف قبیح ہے. اور اگر مفہوم واضح ہو، یہاں پر مفہوم واضح ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ، تمام مفہوم تو واضح ہے نا، ہم جو بھی تعریف کرتے ہیں اللہ کے لیے ہیں. تو دوبارہ الحمدللہ سے اعادہ کرنا ہوگا. یہ آپ کو سمجھائیے بات کی. جی جی. چلو آگے پڑھو. وقف قبیح. وقف قبیح موقوف علیہ کا ما بعد سے تعلق لفظی و معنوی دونوں ہوں اور مفہوم واضح نہ ہو. مثلا مالکی پر وقف کیا. اب دیکھو نا، جی مالک ہے جی، کس چیز کا مالک ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ قیامت کے دن کا. تو جب سمجھ نہیں آئی، مفہوم واضح نہیں ہے، تو دوبارہ مالکی سے اعادہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. جی جی. مالک یوم الدین. اچھا، اب جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف کرتے ہوئے ایک ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. جیسے آپ پڑھتے ہیں لا اقسم بهذا البلد. اب ہمارے پاس سانس بھی ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر ٹھہر گئے. تو اپنی مرضی سے جب وقف کرتے ہیں نا تو اسے کہتے ہیں وقف اختیاری. ٹھیک ہے راجہ صاحب؟ جناب اس کو کہتے ہیں وقف اختیاری. اپنی مرضی سے جی کیا جی نا. اور اگر جی جی اپنی مرضی سے ایسے بھی کر سکتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل. اب یہ پڑھتے پڑھتے مجھے کھانسی آ گئی، تو وہ کھانسی کی وجہ سے آواز ٹوٹ گئی. اسے کہتے ہیں اضطراری مجبوری. مجبوری کب ہوتی ہے؟ کھانسی وغیرہ آ جائے، سانس کی کمی ہو جائے، یا پڑھتے پڑھتے بھول جائے، وقف کیا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا وقف اضطراری. راجہ صاحب ذرا پڑھیے، اختیاری بھی پڑھیے، اضطراری بھی پڑھیے. بسم اللہ. وقف کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے؟ نمبر 1 اختیاری، اپنی مرضی سے لفظی و معنوی تعلق کی رعایت کرتے ہوئے وقف کیا. نمبر 2 اضطراری، کھانسی وغیرہ سانس کی کمی پر سانس کی کمی پڑھتے بھول جانے پر وقف کیا. پھر پڑھتا ہوں. نمبر 2 اضطراری، کھانسی وغیرہ سانس کی کمی پڑھتے بھول جانے پر وقف کیا. اچھا، اختباری کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں ہاں بھائی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو کے اوپر وقف کرو. جی. تو اب وہ کہتا ہے ولم یکن لہ کفوا. حالانکہ یہاں وقف نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ نہیں. تو عربی میں اختبار کہتے ہیں، اردو میں امتحان کہتے ہیں. امتحانی وقف،
استاد شاگرد کو چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے امتحان ٹھہرا دے. تو عربی میں امتحان کو اختبار کہتے ہیں. پڑھیے راجہ صاحب. اختباری نمبر 2 اختباری استاد شاگرد کو امتحان ٹھہرا دے. ٹھیک ہے. اچھا انتظاری آگے ہے. جب ہم مختلف قراتیں پڑھتے ہیں نا، مختلف، تو ہم پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. یہاں ٹھہر گئے. پھر پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. یہ قرات کی جو مختلف طریقے ہیں پڑھنے کے، ان کو پڑھنے کے لیے ایک جگہ پہ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، پھر پیچھے سے آ کر دوسرے طریقے کو پڑھتا ہے، پھر پیچھے سے آ کر تیسرے طریقے کو پڑھتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں وقف انتظاری. ٹھیک ہے جی جی ماشاءاللہ. بولیے وقف انتظاری. وقف انتظاری اختلاف روایات میں قرات کرتے ہوئے مختلف، ٹھہریے ذرا. ہاں، مختلف روایتوں کو تکمیل کرتے ہوئے ٹھہرے. ٹھیک ہے جی، سمجھا گئی نا. اب فرماتے ہیں کہ وقف کی طرح اعادہ بھی 4 قسم کا ہے: تام، کافی، حسن اور قبیح. لیکن وقف میں تو ضرورت ہوتی ہے نا، اضطراری، آدمی مجبوراً ٹھہر جاتا ہے. اعادہ میں مجبور نہیں ہوتا بندہ، مرضی سے اعادہ میں وقف اضطراری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. لیکن بن سکتا ہے تام، کافی، حسن اور قبیح. اعادہ تام کہاں ہے کہ ما بعد سے جو پڑھ چکے ہیں، ما قبل سے تعلق لفظی بھی نہ ہو، تعلق معنوی بھی نہ ہو. کافی کسے کہتے ہیں کہ ما قبل سے تعلق معنوی ہو، تعلق لفظی نہ ہو. حسن کسے کہتے ہیں؟ ما قبل سے تعلق لفظی بھی ہو، معنوی بھی ہو، لیکن حکم واضح ہو. اور قبیح کسے کہتے ہیں کہ ما قبل سے تعلق لفظی بھی ہو، معنوی بھی ہو، اور بات مکمل نہ ہو. تو وقف میں ما بعد سے دیکھتے ہیں کیسا تعلق ہے، اور اعادہ میں ما قبل سے کہ جو پیچھے پڑھ رہے ہیں اس کا جہاں سے شروع کرنا ہے حصہ پیچھے سے کیا تعلق ہے. تو اب اگلی بات یاد رکھنے والی ہے. یہ جو نوٹ آ رہا ہے نا، یہ نوٹ راجہ صاحب پڑھیے کیا ہے. نوٹ وقف کی طرح اعادہ بھی تام، کافی، حسن اور قبیح 4 اقسام پر ہے. اس نوٹ کو یاد رکھنا جو ابھی آ رہا ہے آگے. بولیے. نوٹ وقف تابع رسم الخط ہے. لفظ جس طرح لکھا گیا ہو وقف میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے. صاحب آپ پڑھیے ذرا یہ نوٹ. وقف تابع رسم الخط ہے. لفظ جس طرح لکھا گیا ہو وقف میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے. عبدالمنان آپ پڑھیں. نوٹ وقف کی طرح اعادہ بھی تام. نہیں، نیچے والا پڑھیے. وقف تابع دھیان سے بیٹھا کریں بیٹا. وقف تابع رسم الخط ہے. لفظ جس طرح لکھا گیا ہو وقف میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے. وقف نہ کہا کریں، وقف. آپ قاری ہیں، وقف نہیں ہوتا. اچھا جی. عادل آپ پڑھیں. جی. وقف تابع رسم الخط ہے. لفظ جس طرح لکھا گیا ہو وقف میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے. یہ یاد رکھنے والی بات ہے، اس لیے میں سب سے پڑھا رہا ہوں. یہ یاد رکھنے والی ہے. دیکھو نا، اقیم الصلاۃ آپ پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ اقیم منہ پہ ٹھہریں گے تو پھر واو کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ ہم نے مسئلہ پڑھ لیا ہے کہ وقف میں لفظ اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو. تو اقیم الصلاۃ ٹھہریں گے تو اقیم منہ پڑھا جائے گا. واستبق الباب، اگر واستبقا پہ ٹھہریں گے تو الف پڑھا جائے گا واستبقا. اسی طرح یہ یحیی الموتى، یحیی الموتى، تو جب ہم ٹھہریں گے تو دوسری یا جو ہے یحیی کر کے پڑھیں گے، یا پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے. آگے اگلا پڑھیے راجہ صاحب. دوران تلاوت
جی نوٹ دوران تلاوت ٹھہرنے کو وقف اور تلاوت کی تکمیل پر ٹھہرنے کو قطع کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آئیے ہم فائدہ مکیہ کی طرف چلتے ہیں. فصل چوتھی وقف کے احکام میں. ٹھیک ہے حاجی صاحب جی اب ذرا آپ تشریف لائیں. جی پڑھیے. وہی بات آ گئی اب دوبارہ یہاں پر. بولیے. وقف کے معنی اخیر کلمہ غیر موصول پر سانس کا توڑنا. انہوں نے نہیں کہا آواز کا بھی توڑنا، کیونکہ جب سانس ٹوٹے گی تو آواز خود ہی ٹوٹ جائے گی. ماشاءاللہ. جی اب آگے چلیے. اب اگر وہاں پر کوئی آیت ہے یا کوئی وقف اوقاف معتبر سے ہے تو بعد اوقاف کے معتبرہ سے ہے. اوقاف اچھا سنیے، اوقاف معتبرہ کون سے ہیں؟ پہلے سب سے زیادہ اعتبار ہے آیت کا. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے میم کا وقف لازم. اس کے بعد درجہ ہے فا کا توئیں وقف مطلق. اس کے بعد ہے درجہ جیم کا وقف جائز. اس کے بعد درجہ ہے زا کا. ٹھیک ہے. تو یہ اوقاف معتبرہ میں ان کا اگر ان میں سے یعنی آیت ہو یا وقف لازم کی میم ہو یا طا ہو یا جیم ہو یا زا ہو، یہ گن لیں. پھر آیت ہو، میم ہو، طا ہو، جیم ہو، زا ہو، یہ 5 اگر آ جائیں تو پھر بعد کے کلمہ سے ابتدا کریں. کیونکہ یہ 5 جو ہے نا چیزیں، یہ 5 چیزوں میں جب ٹھہریں گے تو یا وقف تام بنے گا یا وقف کافی بنے گا. سمجھے نا بات کی؟ یا وقف تام بنے گا یا وقف، کیونکہ جہاں پر آیت ہے اس کا ما بعد سے تعلق لفظی تو ہو سکتا نہیں ہو سکتا، مانوی ہو سکتا ہے، تو وہاں پر آگے پیچھے لٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہاں پر وقف لازم ہے تو اس کا تعلق لفظی بھی نہیں ہے، پیچھے سے مانوی بھی نہیں ہے. اگر طا ہے تو وقف مطلق ہے، یہاں پر بھی تعلق لفظی آگے نہیں ہے. اگر جیم ہے تو وہاں پر بھی تعلق لفظی آگے نہیں ہے. اگر زا ہے تو وہاں پر بھی تعلق لفظی آگے نہیں ہے. پڑھیے اب. ماشاءاللہ. جی یا کوئی وقف اوقاف معتبرہ سے ہے تو بعد کے کلمہ سے ابتدا کرے، ورنہ جس کلمہ پر سانس توڑے اس کو اعادہ کرے. اور وسط ایک منٹ ہاں. اور وسط کلمہ پر اور ایسا اور ہی کلمے کے درمیان میں وہ آ گیا نا کلمہ اخیر غیر موصول، کلمہ کے وسط کلمہ یعنی کلمے لفظ کے درمیان پر وقف نہیں کرنا. اور ایسا ہی جو کلمہ دوسرے کلمہ سے موصول ہو غیر موصول نہ ہو اس پر بھی وقف جائز نہیں. اب بولیے پھر. وسط کلمہ پر اور وسط کلمہ پر اور ایسے ہی جو کلمہ دوسرے کلمہ سے موصول ہو اس پر وقف جائز نہیں. یہ انہوں نے اس کی تشریح کر دی ہے کلمہ اخیر غیر موصول. بتا دیا کہ غیر موصول کہاں ہے، کہتے ہیں یا تو وسط کلمہ، اور ایسا ہی اگر 2 لفظ ہوں تو ایک آپس میں ملا کر لکھے ہوں تو پھر دوسرے کلمہ پہ ٹھہرے، پہلا جو ملا ہوا ہے اس پر نہ ٹھہرے. یہ انہوں نے غیر موصول کا یہاں پر یہ تشریح کر دی ہے. جی چلیے آگے. ایسا ہی ابتدا اور اعادہ بھی جائز نہیں. اب ٹھہریے جہاں پر. ٹھیک ہے جی، سمجھا رہی ہے راجا صاحب آپ کو؟ جی جی جی. عبد المنان، جی جی عادل. جی استاد. ٹھیک ہے اب آگے چلیے جی. اب معلوم ہونا اب یہاں پر بات یہ ہے کہ آخری حرف کو کیا کرنا ہے. وہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، 2 زیریں ہیں، 2 پیشیں ہیں، 2 زبریں ہیں، گولتا ہے. اب وہ اس کی تشریح فرمانے لگے ہیں. جی بولیے. اب معلوم ہونا چاہیے کہ جس کلمہ پر سانس توڑنا چاہتے ہیں اگر وہ پہلے سے ساکن ہے تو محض وہاں پر سانس توڑ دیں.
اور اگر وہ کلمہ اصل میں ساکن ہے مگر حرکت اس میں عارض ہو گئی ہے تب بھی وقف محض اسکان کے ساتھ محض محض نہیں کہنا، محض اسکان کے ساتھ ہوگا. مثلا محض علیہم اسکان تھا، کے علیہم الذلہ، لفظ تھا علیہم الذلہ، اجتماع ساکنان علی غیر حدی ہی کی وجہ سے یہ میم جمع ہے، اور میم جمع کو کیا کرتے ہیں؟ ضمہ دیتے ہیں. تو جب ہم علیہم پہ ٹھہرے تو اجتماع ساکنان علی غیر حدی ہی نہ ہوا، تو میم کی پیش ختم ہو گئی. سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ جی 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 آگے چلیے. وَأَنذِرِ النَّاسَ، تو یہ را کو زیر اس لیے دی ہے کہ پہلا ساکن میم جمع بھی نہیں ہے، واو لین بھی نہیں ہے، من حرف جار بھی نہیں ہے، الف لام میم بھی نہیں ہے، تو اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں ان کو زیر دے دو. تو انذر کی را ان میں نہیں ہے، تو اس کو اس لیے ہم نے زیر دیا، اور جب یہاں پہ ٹھہریں گے تو اب یہ زیر ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، اب چلیے جا گیا جی صاحب. اور اگر وہ حرف موقوف، حرف موقوف یعنی جس حرف متحرک پر ٹھہر رہے ہیں حرف موقوف متحرک ہے جی، تو اس کے اخیر میں تا بصورت ہا ہے تو وقف میں اس تا کو ہا ساکنہ سے بدل دیں گے. جی مثلا رحمتن رحمہ، نعمتن نعمہ. اور اگر ایسا نہ ہو تو آخری حرف پر اگر دو زبر ہیں تو تنوین کو الف سے بدل دیں گے. جی مثلا سواء ہاں. ہدا. یہاں پر ایک بات آپ کو ذرا سمجھا دوں کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ وقف میں لفظ اسی طرح لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو. تو یہاں پر یہ جو حمزہ ہوتا ہے نا، حمزہ، اس کے بعد الف نہیں لکھا ہوتا دو زبروں کے بعد. تو یہاں پر کیوں نہیں لکھا یہ میں آپ کو علیحدہ سمجھاؤں گا. اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ تماثل فی الرسم، یہاں پر پہلے بھی الف ہے واو کے بعد، پھر حمزہ بھی الف ہے، پھر اگر جی ایک جی اور الف لکھ دیتے تو تین حرف ایک جیسے جمع ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں تماثل فی الرسم. تو اس کی وجہ سے یہ الف یہاں پڑھا جاتا ہے وقف میں لیکن لکھا ہوا نہیں ہے. دو زبروں کو الف سے بدلیں گے. ہدن میں یا ہے، اس کو الف سے بدل کر ہدا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلیے آگے جی. جی. اور اگر حرف موقوف پر ایک زبر ہے تو وقف صرف اسکان کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے جی آگے چلیے. مثلا یعلمون ٹھیک ہے کے. اور اگر اخیر حرف پر ایک پیش یا دو پیش ہوں، مثلا وبرکن یفعلو، تو وقف اسکان اور اشمام اور روم تینوں سے جائز ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر اسکان بھی کر سکتے ہیں، اشمام بھی کر سکتے ہیں، روم بھی کر سکتے ہیں. پیش میں ایک پیش ہو یا دو پیشیں ہوں. چلیے آگے جی. اشمام کے معنی ہے حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا. جی اور روم کے معنی ہے حرف کو خفی صوت سے ادا کرنا. اور اگر اخیر حرف پر جی پڑھیے جی، کدھر ہے پڑھیے جی ایسا. ہو تو وہاں پر وصل اولا ہے. فصل سے اور وصل کی جگہ صرف وقف ایک منٹ یا ٹھہریے جی، ایک منٹ ٹھہریے. یہ ہے اصل میں وہ ایک لفظ ایک صفحہ درمیان سے رہ گیا تھا. جی 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 ہاں، کلمہ پر ایسا ہی جو کلمہ کلمہ پر اور ایسا ہی جو کلمہ دوسرے کلمہ سے موصول ہو اس پر وقف جائز نہیں. یعنی موصول پر کلمہ اخیر، غیر موصول پر وقف جائز ہے، موصول پر جائز نہیں. ٹھیک ہے.
چلیے آگے جی. جی ایسے ہی ابتدا اور اعادہ. ایک منٹ, یہ ہم نے پڑھ نہیں لیا, نہیں پڑھا میں, ٹھیک ہے گھر سے پڑھ لیا ہے, جی, پڑھ لیا ہے یہ. پڑھ لیا, ایک منٹ کا, جی جی ہاں پڑھ لیے جی. نہیں پڑھا جی, نہیں ابھی پڑھا نہیں جی. ابھی نہیں پڑھا. پڑھ نہیں. لیا جی. پڑھ لیے جی جی پڑھ لیے قبلہ. یہ یہاں سے پڑھنا تھا ابھی. اشمام کے معنی ہے حرف کو ساک ضمہ کی طرف سے, اور روم کے معنی ہے جی, ادھر سے شروع کرنا تھا. ایسا بھی یہ نہیں پڑھا, پڑھیے پھر. چلیں پڑھ لیتے ہیں جی. کلمہ پر اور ایسا ہی جو کلمہ دوسرے کلمہ سے موصول ہو اس پر وقف جائز نہیں. ایسے ہی ابتدا اور ٹھہریے میں بتاتا ہوں. یہ یہاں ادھر سے تھا, پڑھنا. میں نے ویسے آگے کر دیا تھا وہ, اشمام سے. ہاں اچھا یہ پڑھ لیا ہم نے. میں جی پڑھا ہوا ہے نا, کہہ رہا یہ نیچے پڑھنا ہے نچلی لائن سے. اشمام کے معنی ہے حرف کو ساکن کر کے. ایک منٹ, جی ٹھیک ہے ادھر. ہاں ٹھیک ہے. اشمام کے ہاں اشمام کے معنی ہے. یہاں ہے, جی جی بولیے جی. جی اشمام کے معنی ہے حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا, اور روم کے معنی ہے حرف کو خفی صوت سے ادا کرنا. اور جی اگر آخر حرف پر ایک زبر یا دو زبر ہوں تو مثلا ذو انتقام ولا فی السماء, تو وقف میں اسکان اور روم دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے جی. روم جی ذو انتقام ولا فی پر ایک یا زیر یا دو زیر ہوں, ٹھیک ہے. تو جی پھر اچھا کہ ہاں یعنی وہ دو زیر اور دو پیش کی بات کر رہے ہیں کہ دو زیر پر بھی وقف روم ہو سکتا ہے, ایک زیر پر بھی ہو سکتا ہے, دو پیش پر بھی وقف بالاشمام ہو سکتا ہے, ایک پیش پر بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ولا فی السماء پر وقف میں اسکان اور روم دونوں جائز ہیں, ٹھیک ہے. آگے چلیے جی. فائدہ جی اچھا قبلہ یہاں میری سوال ہے جہاں یہ جی حرف کو خفی صوت سے ادا کرنا, اس کا کیا معنی ہوا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے نا, روم میں اونچا پڑھتے ہوئے آئیں تو جب جی روم جی کریں تو اس کو آواز کو 2 گنا نیچے کر دیں. میں جا بھی آپ کو جزاک بتاتا اللہ. ہوں. جی 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 جزاک اللہ. نستعین جی 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 سمجھا گئی جی. جی جی ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی جی پڑھیے آج صاحب کے فائدہ. جی فائدہ روم اور اشمام اسی حرکت پر ہوگا جو کہ اصلی ہوگی, اور حرکت عارضی ہوگی تو روم و اشمام جائز نہ ہوگا. یہ ابھی ہم نے پڑھایا تھا نا, وہ اب کم ہوم کی وہ ابھی پڑھا تھا, ٹھیک ہے. اب آگے پڑھیے. فائدہ روم کی حالت میں, روم کی حالت میں تنوین حذف ہو جائے گی, جیسے کہ ہائے ضمیر کا صلہ وقف بالروم اور بالاسکان میں حذف ہوتا ہے, مثلا بہی لہو کے. اچھا اب اس سے آگے جو ہے نا اس کا تعلق ہے علم رسم کے ساتھ. اچھا یہ انشاءاللہ ہم یہ اگلے سبق میں ہم یہاں سے پڑھیں گے. تو اب آئیے ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. عبد المنان ابن قمر بیٹا پہلے آپ ان للمتقین مفازا کو پڑھیں, پھر اس کے بعد عبد المنان بھی پڑھتا ہے. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خوبصورت کر کے پڑھیں. إن
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. جی ماشاء اللہ. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. شاباش خوبصورت. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. چلو عبد المنان تم پڑھو بھائی، آپ پڑھیں. خوب دیکھیں، جو آغاز ہوتا ہے نا تلاوت کا آغاز، اس میں انفرادیت ہونی چاہیے، سٹائل ہونا چاہیے، انداز ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا. شیخ منشاوی کا اپنا انداز ہے ابتدا کرنے کا، شیخ عبد الباسط کا اپنا انداز ہے علیہم الرحمہ. اسی طرح شیخ غلوش کا اپنا انداز ہے، اللہ ان کی غریق رحمت کرے. تو آپ کسی کے بھی سن کر کسی کے جو آغاز ہے، ابتدا ہے، یہ اسی پہ لوگ جو ہیں وہ مائل ہوتے ہیں، توجہ ہوتے ہیں. اعوذ باللہ بسم اللہ، اور جب پہلی آیت پڑھی جاتی ہے تو یہیں آپ بالکل ذہن کو فریش کریں اور چہرے پر مسکراہٹ لائیں. چہرے پہ اگر سختی ہوگی تو آپ کے دل سے وہ گھبراہٹ ختم نہیں ہوگی. گھبراہٹ ختم کرنے کے لیے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بکھیریں، اسمائل کریں چہرے سے، پتہ ہو کہ بندہ بڑی خوشی سے قرآن پاک پڑھ رہا ہے. اور اگر بندے کے چہرے پر گھبراہٹ ہو، ماتھے پہ بل پڑے ہوئے ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بڑا بوجھ ہے، طبیعت پر بوجھ ہے، اور جب طبیعت پر بوجھ ہوگا تو پھر اچھا نہیں پڑھا جاتا. اس لیے سب سے پہلے اپنے ذہن کو فریش کریں. اور یہ کس طرح آپ مسکراہٹ لا سکتے ہیں کہ ہم سونے رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں. وہ جتنا خود جمیل ہے اس کا کلام بھی اتنا ہی خوبصورت ہے.
اور مجھے اس سے محبت ہے. اور جب آپ ذہن میں قرآن سے محبت کا تصور لائیں گے تو پھر آپ کے چہرے کے اوپر خود بخود ہی محبت پیدا ہوگی. یہ پڑھیے. سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. ماشاءاللہ ٹھیک پڑھا گیا ہے. غنو اور مدات پر جب لہجہ لگائیں گے نا تو اور زیادہ خوبصورتی ہو جائے گی. پڑھیے پھر شروع سے جہاں سے مرضی پڑھیں آپ. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. پیچھے چلیے. یوم یقوم الروح. آواز کو اٹھائیں, خوبصورت کریں. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. جی. لا يتكلمون إلا من أذن
صوابا ذلك اليوم الحق. ماشاءاللہ. پھر آئیے پیچھے یوم یقوم الروح. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. اٹھائیے شب کھول کر پڑھیے. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. شاباش. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.